आग पर कढ़ाव रखा गया, उस कढ़ाव में तेल डाला गया। तेल जब उबलने लगा, खौलने लगा, तो उस बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने अपने यहाँ जो जेल में, कैद खाने में बंद थे कैदी, उनमें से एक कैदी को निकाला, और एक कैदी को निकालने के बाद अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों के सामने उस कैदी को उस आग के कढ़ाव में डाल दिया, खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया। और जैसे ही वो कैदी उस कढ़ाव के अंदर डाला गया, चुरमुरा गया, उसकी हड्डियां जल गई, चुरमुरा कर रह गया, उसकी जोड़ जोड़ अलग हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, वो शख्स फौरन जल गया और एक एक हिस्सा उसका अलग हो गया। डराने और धमकाने के लिए उनके सामने ये सजा दी गई। इसके बाद कहा है अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे सजदा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? इस सजा को देखने के बाद अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और फरमाते हैं कि या ईसाई बादशाह, तुझे शायद पता नहीं है, इन छोटी मोटी तकलीफों को मेरे आंखों के सामने मुझे दिखाकर तू मुझे डरा रहा है, तू मुझे डरा रहा है। अरे मैं तो हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ, आय अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को शहादत नसीब ना हो। तू मुझे ये सजा दिखाकर डरा रहा है। अरे मेरी तो दुआ ही होती है नमाज के बाद, कह अल्लाह जब भी मुझे मौत आए तो मेरी मौत से पहले मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को शहादत अता फरमा। मेरा हाथ काटा जाए, मेरी उंगलियां काटी जाए, मेरे जोड़ काटे जाए, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा तेरी राह में काटा जाए। अगर आज ये सजा तू मुझे देना ही चाहता है तो मैं समझता हूं कि आज मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया है, आज मेरी दुआ की कबूलियत की घड़ी आ गई है। वो ईसाई बादशाह भी कहने लगा किस मखलूक से पाला पड़ा समझ में नहीं आता है, इसकी आंखों के सामने मैंने ये सजा दी है और इसके बाद कहता है कि अगर मुझे ये सजा आज तुम दे रहे हो तो ये तो मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त है, यानी ये तो चाहता ही है। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों से इस बादशाह ने फिर कहा अच्छा ठीक है, चलो एक काम कर दो, मैं छोड़ दूंगा। कहा काम बताओ, शरीयत के दायरे में होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो इनकार कर दूंगा। बादशाह ने कहा अच्छा एक काम करो, मैं छोड़ दूंगा और बहुत छोटा सा काम है। कहा क्या? कहा तुम और तुम्हारे जितने साथी हैं उठे और मेरी पेशानी का बोसा ले लें, मेरे माथे को चूम लें, मेरे सर का बोसा ले लें, हम छोड़ दें। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा नबी की सोहबत में रहे हैं, मसला जानते थे। अब जान बचाना भी फर्ज थी, जरूरी था। शरीयत ये कहती है अगर कलमा कुफ्र ज़बान से निकालना पड़े तो निकाल देना, जान बचाने के लिए, लेकिन दिल उस पर मुतमईन न रहे। अगर कलमा कुफ्र अदा करना पड़े तो कर देना, जान बचा लेना, लेकिन शिर्क मत करना। अगर अल्लाह का इनकार कराया जाए तो कर देना, लेकिन अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा करने को कहा जाए तो मत करना। ये जानते थे मसला, इसलिए अभी तक शहादत की तमन्ना कर रहे थे, लेकिन अब इतनी आसानी मिल गई कि अगर पेशानी चूम लो छोड़ दूंगा। अगर अब भी आकर जाते कि नहीं मुझे तेरी पेशानी भी नहीं चूमना है, तो जानबूझकर अपनी जान को हलाकत में डालते और ये भी गलत होता। इसलिए अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा ठीक है ये काम मैं और मेरे साथी करने को तैयार है। लिहाजा उड़ते हैं और उस ईसाई बादशाह के सर का बोसा लेते हैं, उसकी पेशानी का बोसा लेते हैं। जैसे ही बोसा लिया उसने छोड़ दिया और जितने लोगों ने बोसा लिया उन सबको उनके साथ छोड़ दिया। जब ये लोग वहां से चले, इधर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि ईसाई बादशाह ने
یہ کہا تھا کہ ہمارے سر کا بوسہ لو تو ہم تمہیں چھوڑیں گے، اور ان سب نے بوسہ لیا۔ تو حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اتنا اگر کر دیا تو کوئی غلط نہیں کیا۔ مدینے کے بارڈر پہ کھڑے ہیں، جب عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھی مدینے میں تشریف لاتے ہیں تو جتنے بھی ساتھی حضرت عمر کے ساتھ تھے، حضرت عمر نے سب سے پہلے ان لوگوں کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور عمر فاروق کے ساتھ جتنے لوگ تھے تمام کی تمام لوگوں نے عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے کتنی چیزیں تھیں۔ کہا کلمہ چھوڑو، نہیں چھوڑوں گا، مجھے سجدہ کر لو، نہیں کروں گا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، یہ سزا دیکھنے کے بعد بھی کہا ارے یہ تو میں ہر نماز میں تمنا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک کہ میرے ایک ایک جسم کے حصے کو شہادت نہ مل جائے، تو مجھے چھوٹی چھوٹی سزاؤں سے ڈراتے ہو۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کی دولت جس کو مل جاتی ہے وہ ساری چیزیں ٹھکرا دیتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا پھر دامن نہیں چھوڑتا۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھیں کہ ایمان کی یہ سب سے افضل شاخ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب، اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے دل جمعی کے ساتھ آپ نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور صرف ہمارا بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہے، اللہ ہی کی ذات پر آپ کا اعتماد ہے۔ اس کلمے نے کی وجہ سے آپ کا توکل اور آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر بڑھ جانا چاہیے۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم تھکے ہیں، کئی راتوں کے جاگے ہوئے ہیں، یہ گھنا جنگل ملا ہے، سائے دار درخت ہے، ان درختوں کے سائے میں ہمیں کچھ لیٹ جانے دیجئے، تھوڑا آرام کرنے کا موقع دے دیجئے۔ آپ نے کہا جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو۔ سارے صحابہ ایک ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اللہ کے رسول بھی ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار ایک درخت کے اوپر لٹکا دی۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ایک اعرابی، ایک بدوی، ایک دیہاتی آیا اور اس نے نبی اکرم کی تلوار کو اتار کر جمپ لگائی اور نبی اکرم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پوزیشن بھی سنبھال لی اور پوچھا میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ لفظ اللہ، یہ لا الہ الا اللہ میں جو لفظ اللہ آ رہا ہے، میرے بھائی جو تصور کرو کہ ہمیں کیا درس دیتا ہو، کیا سکھاتا ہے۔ اس نے پوزیشن لے لی۔ ذرا تصور کرو کہ ایک آدمی تلوار لیے کھڑا ہے، پوزیشن لیے کھڑا ہے، بس حملہ کرنے کی دیر ہے، اس کا نشانہ سد چکا ہے نبی اکرم کی طرف، تیش دلاتا ہے میں یمنعک منی یا محمد، بتاؤ اے محمد تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ اور اس موقع پر مسکراتے ہوئے جواب دینا اور یہ کہنا اللہ اللہ، مجھے وہ اللہ ہی بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ اللہ۔ یہ درس دینا کہ لا الہ الا اللہ کی ذات وہ نہیں ہے کہ بس اللہ اللہ کہتے رہو۔ اگر اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اعتبار ہے، تو بھروسہ بھی اسی کی ذات پر ہو اور کامل بھروسہ ہو کہ تیری تلوار پوزیشن بھی تو لے چکا ہے، ایسی پوزیشن میں بھی اگر اللہ نہ چاہے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا اللہ، کپ کپا گیا، تھرا گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس زمانے کا کافر بھی اللہ کے پاور کو جانتا تھا، اس زمانے کا کافر بھی اللہ کی طاقت کو سمجھتا تھا۔ بھلے ہی آج کے مسلمان اللہ رب العالمین کی طاقت کا مذاق اڑائیں، بھلے ہی آج کا مسلمان اللہ رب العالمین کے توکل اور بھروسے کا تبصر اڑائیں، بھلے ہی آج کا مسلمان اللہ رب العالمین کو سپر پاور نہ سمجھے، لیکن اس زمانے کا کافر بھی اللہ کو اتنا سپر پاور جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ نے جو توکل کیا ہے وہ کسی معمولی ذات پر نہیں کیا ہے، بلکہ اس ذات پر کیا ہے
जो सब कुछ, तलवार उसके हाथ से गिर गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो तलवार उठाई, अब उससे सवाल किया, अब तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा, अब तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और उसने कहा कोई नहीं, आप ही के हाथ में तलवार है, आप ही छोड़ सकते हैं मुझे। मेरे भाइयों, गौर करने की चीज है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह हमें क्या दर्श देता है। ये कलमा है ही ऐसा, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, इसी कलमे, इसी ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की इबादत से हमें और आपको सबको जोड़ते रहे। और अगर ऐसा न होता तो अल्लाह ताला कुरान में तमाम लोगों को इस बात का निमंत्रण और दावत भी नहीं देता। कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए अहले किताब, आए वो लोगों जिनको किताब दी गई है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मसावी है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो कलमा क्या है? अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, हम एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे, उसी को अपना मालिक मानेंगे, उसी की इबादत करेंगे, उसी को हम अपना माबूद जानेंगे। यानी आओ इस इकरार की तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, मुख्तसरन ये कि ये कलमा कोई मामूली कलमा नहीं है। इस कलमे को न पढ़ने पर अबू तालिब जहन्नम के मुस्तहिक हुए, और इस कलमे को पढ़ने की वजह से अस्वद नामी वो बकरियों का चरवाहा यहूदी जो इस्लाम लाया और एक भी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नत का मुस्तहिक हो गया। इस कलमे की हकीकत को समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन इस कलमे की हक़ानियत से हम सबको रोशनास फरमाए और इस कलमे की हकीकत को समझने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, हदीस का दूसरा टुकड़ा मैं उस तरफ अब आपको लाना चाहता हूँ, जरा उस तरफ भी आइए। पहली चीज बताई है फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली चीज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईमान की सबसे अफजल ब्रांच है। वह अदनाहा, सबसे निचला कमतर दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ानित तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। अज़ा, हर तकलीफ दे चीज रास्ते में पड़ी हुई है तो उसको हटा देना। बला रहने दो, मेरी बला से, इससे तो फला लोग गुजरेंगे, हमको क्या मतलब, वो हमारे दुश्मन है, मरने दो। इमाततुल अज़ानित तरीक़, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, रास्ते में केले के छिलके पर नजर पड़ी है, आप गाड़ी रोक दीजिए। आप केले के छिलके को उठाकर नाली में फेंक दीजिए, कहीं ऐसी जगह जहां लोगों का गुजर ना हो। कांटा पड़ा है आप हटा दीजिए, पत्थर पड़ा है आप हटा दीजिए। और याद रखना, जिस तरह से रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ दे चीजों को हटाना सवाब है, उसी तरीके से रास्ते में आमदन और कसदन जानबूझकर तकलीफ दे चीजों को डालना और फेंकना गुनाह भी है, क्योंकि आप अल्लाह के बंदों को तकलीफ में डालना चाहते हैं, आप इंसानियत को तकलीफ में डालना चाहते हैं। अभी जो ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई 35वीं, वो इसी के ताल्लुक से हुई, एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आला, इसी चीज का निमंत्रण उसमें दिया गया है। इंसानियत, आप किसी को भी परेशान नहीं कर सकते हैं, न सिर्फ रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, बल्कि कोई भी अगर ऐसी चीज है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, सुबह रमजान के महीने में सहरी के वक्त माइक पकड़ लेना, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, रोजेदार भाइयों उठो, सहरी लीजिए,
وقت مسجد کی گھڑی میں 3:30 بج چکے ہیں، پھر 5 منٹ کے بعد 3:35 ہو چکے ہیں، اعلان کرنا اور پھر مائک پکڑ کر نظمیں پڑھنا، حمد پڑھنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں۔ آپ کو روزے داروں کو روزے کے لیے اٹھانا بھی گناہ ہے کیا؟ نہیں، آپ صرف روزے داروں کو کہاں اٹھا رہے ہیں؟ کیا سب روزہ رکھتے ہیں؟ آپ ان بوڑھوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں جو اتنے بوڑھے ہو چکے کہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے اب روزہ نہیں رکھ سکتے، صرف فدیہ دے کر ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کام چلا رہے ہیں۔ آپ اس کی نیند میں ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں؟ بوڑھے لوگوں کو ویسے بھی نیند دیر سے آتی ہے، بیچاروں کو ٹیبلیٹ کھانا پڑتی ہے نیند کی، اب ٹیبلیٹ کھانے کے بعد سویا ہی تھا کہ آپ نے شور کرنا شروع کر دیا، روزدار بھائیوں، چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور بیچارہ پھر اٹھ گیا، وہ بیدار ہو گیا، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ آپ ایسے بوڑھوں کو پریشان کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ ان بچوں کو بھی آپ جگا رہے ہیں جن کے اوپر ابھی روزے فرض نہیں ہوئے، ان بچوں کو پریشان کرنے کی اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ آپ ان عورتوں کو بھی جگا رہے ہیں جو بیچاری حاملہ ہیں اور شریعت نے ان کے حمل کے پیش نظر ان کو رخصت دی ہے کہ یہ روزہ رکھیں گی تو حمل اس بچے کو تکلیف ہوگی، یہ بچہ پیٹ میں مرجھا جائے گا، اس کی جان کو خطرہ ہے، شریعت نے اس حاملہ عورت کو روزے کی رخصت دی ہے۔ آپ اس عورت کو بھی پریشان کر رہے ہیں، آپ اس عورت کو بھی پریشان کر رہے ہیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور شریعت نے جس عورت کو روزے کی رخصت دی ہے کہ ابھی تم روزہ نہ رکھو، کیونکہ روزہ رکھو گی تو تمہارا بچہ بھوکا رہ جائے گا، تمہاری پستان میں دودھ نہیں بنے گا، شریعت نے ان عورتوں کو بھی رخصت دی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں موبائل میں الارم لگا ہوا ہے، گھڑیاں بھی الارم والی آ چکی ہیں، اور آپ مائک پکڑ کر حمد پڑھیں، قوالیاں گائیں، گیت پڑھیں اور نظمیں پڑھ کر آپ لوگوں کو پریشان کریں، یہ بھی اماطۃ الاذان الطریق میں آتا ہے، یہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے کے ضمن میں شامل ہے۔ آپ کو یہ اتھارٹی، آپ کو یہ پاور نہیں دیا گیا ہے کہ آپ ان کو پریشان کریں۔ آپ کیوں پریشان کرتے ہیں؟ یہ اسی ضمن میں شامل ہے۔ گئے باپ سباسد ہے نا، چیئرمین، بڑے باپ کے بیٹے ہو، گئے کسی ہوٹل میں کھانا نہ لینے کے لیے دکان میں، جہاں گاڑی پارک ہے وہاں نہیں، گئے بیچ راستے میں آپ نے گاڑی کھڑی کی، اب لوگ کہہ رہے ہارن پہ جا رہے ہیں، گاڑی ہٹا، ابے بیگا رہا ہوں۔ غلط جگہ پر گاڑی پارک کرنا بھی انسانیت کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے۔ اپنے گھر کے باہر شادی ہے آپ کے بیٹے کی یا بیٹی کی، لیکن وہ گزرگاہ ہے اور راستہ ہے عام لوگوں کا گزرنے کا، آپ نے شامیانہ لگا دیا صاحب، اب لوگ 1 کلومیٹر دور سے چکر کاٹ کے راستے پہ جائیں گے۔ آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آپ کے بیٹے کی شادی، آپ نے شامیانہ لگا دیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسانیت کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتھارٹی، یہ پاور ہمیں اور آپ کو کسی نے نہیں دیا ہے۔ ارے اسلام تو احترام انسانیت کا علم بردار ہے، انسانیت سے زیادہ، اسلام سے زیادہ کسی نے درس دیا ہے احترام انسانیت کا؟ ذرا آپ غور کریں اور اندازہ لگائیں تو اسلام تو اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا پیٹ سے جو ناجائز ہے۔ اگر غلطی سے لڑکے اور لڑکی کی اگر ناجائز حمل ٹھہر بھی گیا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے قصوروار تو لڑکا ہے اور لڑکی ہے، لیکن اس معصوم کو جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں، یہ شریعت کہتی ہے۔ بخاری کی وہ حدیث آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، وہ جا رہا تھا، بینما رجل یمشی، وہ جا رہا تھا
فاشتد علیہ العطش، پیاس کی شدت سے بے چین تھا، بے حال تھا، وہ زبردست پیاس اس کو لگی ہوئی تھی. چلتے چلتے پیاس کی شدت سے بے حال پریشان تلاش کر رہا تھا کہیں کوئی چیز مل جائے، کنواں وغیرہ. اس کی نظر کنویں پر پڑی. بخاری کے الفاظ کا نزل بئرا فشرب منها، وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا، اور پانی پی کر جب باہر آیا، ثم خرج، جب وہ کنویں سے باہر نکلا، فاذا هو بکلب یلحس، اس کی نظر ایک ایسے کتے پر پڑی جس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور ہانپ رہا تھا. ایسے زبان باہر نکال کر وہ کتا ہانپ رہا تھا. یاکل الثری من العطش، اور اس کی حالت یہ تھی کہ زمین کی گیلی مٹی کو اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا کہ شاید اس مٹی سے پانی کے چند قطرے مل جائے، اس کو پی کر اس سے اپنی پیاس بجھا لے. یاکل الثری من العطش، وہ پیاس بجھانا چاہتا تھا، اپنی زبان کو گیلی زمین پر لگا رہا ہے، چاٹ رہا ہے کہ پانی مل جائے. اس آدمی نے اس کتے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بی، اس کتے کو بھی وہی پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے جو مجھے ہو رہی تھی. اس کتے پر بھی وہی گزر رہی ہے جو کچھ دیر پہلے میرے اوپر گزر رہی تھی. اس کتے کی حالت بھی وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے میری حالت تھی. میرے بھائیوں، اس شخص کو کتے کے اوپر رحم آ گیا. یہ شخص دوبارہ کنویں میں اترتا ہے اور اس نے اپنے موزوں کو اتارا. فملا خفہ، یہ چمڑے کا موزہ تھا، اس نے نکالا اور اس کو پانی سے بھر لیا. فملا خفہ، بخاری کے الفاظ، اس نے پورے کنویں میں اترنے کے بعد پانی سے اس موزے کو بھر لیا. اور بھرنے کے بعد اب کنویں میں اتر تو گیا، موزے کو چمڑے کے پانی سے بھر تو لیا، لیکن اب اوپر چڑھے کیسے؟ ایک ہاتھ میں موزہ ہے اور دوسرے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے چڑھ نہیں سکتا. بخاری کے الفاظ ہے ثم امسکہ بفیہ، پھر اس نے اس چمڑے کے موزے کو اپنے دانتوں سے دبایا، منہ میں لیا، کیسے پکڑ لیا، دانتوں سے لیے پکڑا، دبایا. ثم رقیہ، پھر چڑھنے لگا. موزہ اس کا دانتوں سے دبا ہے اور چڑھا، باہر آیا اور اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا. اس کتے کو پانی پلایا اور کتا پانی پی کر چلا گیا. حدیث کے الفاظ فشکر اللہ، اللہ تو شکریہ ادا کرتا نہیں ہے. اللہ کیسے شکریہ ادا کرے گا؟ اللہ اس کا شکریہ ادا کرے گا نہیں. فشکر اللہ، اللہ نے اس کی ادا کو بہت پسند کیا، اللہ کو اس کی ادا بہت پسند آئی. اس آدمی نے کتے کو پانی جو پلایا، اس کی یہ خوبی اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ فغفر لہ، اللہ نے اس کو بخش دیا. میرے بھائیوں، اسی قسم کا ملتا جلتا ایک واقعہ اسی بخاری کے اندر اس فاحشہ اور بدچلن عورت کا بھی آتا ہے جس نے اپنی اوڑھنی اتار کر کنویں میں ڈال کر ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بخش دیا. جو اسلام کتوں کے ساتھ یہ حسن سلوک، یہ رواداری، یہ اچھا سلوک کرنے کے انعام میں بخشش کر دیتا ہو اور بخش دیتا ہو، وہ اسلام انسانیت پر رحم کرنے کا انعام کتنا زبردست دیتا ہوگا. وہ اسلام انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا بڑا علمبردار ہوگا، آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آج انسانیت کھسک رہی ہے، آج انسانیت بلبلا رہی ہے، آج انسانیت کو نوچا اور گھسیٹا جا رہا ہے. کسی بھی محکمے میں دیکھ لو، کسی بھی آج جو اسپتال، ہاسپٹل جن کو یہ کہا جاتا ہے اور لوگ اپنی اپنی بھاشا میں، کچھ لوگ ڈاکٹروں کو بھگوان بھی ماننے لگتے ہیں کیونکہ اس نے میرا بیٹا بچایا ہے، اپنی اپنی آستھا اور عقیدے کے مطابق آپ تو بھگوان. لیکن آج ان ہاسپٹلز کا حال بھی دیکھ لیا جائے تو ایسے 20 ہاسپٹل ہمارے ملیں گے. ہمارے لکھنؤ میں آ جائیے، روزانہ کسی نہ کسی ہاسپٹل کی داستانیں سننے کو ملتی ہے. میرے بھائیوں، مرنے کے بعد بھی انسان مر چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے اور 3 اور 4 دن تک رکھ کر
پھر چوتھے اور پانچویں دن کہا جاتا تمہارا مریض مر گیا، اور 50 اور 60 ہزار روپے ڈیلی کے حساب سے بل بنا کر مریض کے رشتہ دار کو دے دیا جاتا ہے۔ انسانیت مر چکی ہے، سسک رہی ہے۔ آج ہاسپٹلوں میں جہاں بڑی امیدیں لے کر انسان جاتا ہے کہ یہ آخری سہارا ہے، میرے لاکھ کوشش اللہ سے دعا بھی ہے اور یہ کوشش بھی ہے کہ اللہ رب العالمین دواؤں میں صحت و تندرستی بھر دے، لیکن مرنے کے بعد بھی 4 اور 5 دن تک لوٹا جائے، اور مرنے کے بعد بھی اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جائے۔ ذرا تصور کریں میرے پیارے ساتھیوں، آج کیا ہے انسانیت کے نام پہ دھوکہ دھڑی۔ آج دودھ میں پانی ملانا، آج ہماری اگر موبائل کی دکان ہے اور ہم میکینک ہیں اچھے تو ہم اصلی پرزے نہیں ڈالتے ہیں، قیمت تو لے رہے ہیں اصلی مال کی اور نقلی سامان ڈال کے ہم کسٹمر کو دے دے رہے ہیں۔ یہ دھوکہ، یہ ساری چیزیں انسانیت کے خلاف ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے ساری چیزیں۔ ایک دوسرے کا حق مارنا، جرجیت صاحب کا حق ہے، جرجیت صاحب اپنی محنت کے بلبوتے پر کامیاب ہوئے ہیں، میرا حق ہے کہ میں آپ کے آفس میں آؤں، میرا حق ہے کہ آپ مجھے نوکری دیں، لیکن جرجیت صاحب کا حق مار کر آپ 20 لاکھ روپے کسی نے دے دیے، آپ نے حقدار کا حق مار دیا، اور اس آدمی کو جس نے 20 لاکھ روپے دیا آپ نے اس کو حقدار بنا دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے کہا تھا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنمی اور رشوت لینے والا بھی جہنمی۔ میرے بھائیوں کہاں ہے انسانیت؟ سسک رہی ہے۔ آج ہر جگہ دیکھو تو انسانیت آج میرے بھائیوں کس کس سے لڑا جائے اور کہاں کہاں انسانیت کا تحفظ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بھیجی ہے، لعن اللہ علی الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہو رشوت لینے والے پر اور اللہ کی لعنت ہو رشوت لینے والے پر۔ تو میرے بھائیوں اسلام ان تمام چیزوں کے خلاف ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور کسی کو بھی ہم تکلیف نہ دیں، کسی کو بھی ہم تکلیف نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ آج رحم کہاں ہے؟ کہاں ہے رحم؟ آج ابھی دیکھیے گا جلسہ ختم ہونے کے بعد ابھی اپنی سائیکلیں اور اپنی گاڑیاں نکالنے میں بھی جھگڑا ہوگا، تم ایسے میں پہلے نکالوں، تم، ہر آدمی کو جلدی ہوگی۔ کہاں ہے رحم اور کہاں مر گئی انسانیت؟ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے علم بردار تھے، اللہ کے رسول تو وہ تھے کہ ایک یہودی کا جنازہ آتے ہوئے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے، جب وہ جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے؟ آپ نے جو جواب دیا وہ جواب حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ آپ تصور کریں، میں اس کی یہودیت کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا، میں اس کی انسانیت کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ میں نے اس لیے اس کی عزت نہیں کی کیونکہ وہ یہودی ہے، بلکہ اس لیے عزت کی کیونکہ وہ انسان ہے، اور انسان ہے تو اس کے غم میں اور اس کے دکھ میں ہمیں شریک ہونے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر ہوا اور ایک الٹیمیٹم دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنے دن میں یہودی علاقہ خالی کر دے، اور یہودی جب جانے لگے تو شکایت لے کر آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابہ سے ایک شکایت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ فرمایا کہ ہمارا جو مال لوٹا وہ تو کچھ نہیں، جنگ ہے مال لوٹا جاتا ہے، ہم آپ کا بھی لوٹ سکتے تھے، آپ ہمارا، جنگوں میں تو ایک دوسرے کا مال لوٹا ہی جاتا ہے، وہ مال جو آپ نے ہمارا لوٹا مال غنیمت کے طور پر لے لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا شکایت کیا ہے؟ ان یہودیوں نے کہا اللہ کے رسول شکایت یہ ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، الٹیمیٹم جو میعاد کی ختم ہو رہی ہے، ہم جا رہے ہیں، لیکن اتنی گزارش ہے کہ جو ہمارا سامان لوٹا ہے ان لوٹے ہوئے سامان میں ہمارے کچھ تورات کے نسخے بھی ہیں،
ہمارے کچھ تورات کے نسخے بھی ہیں جو آپ کے صحابہ نے لے لیے ہیں، ہمیں ہمارے تورات کے نسخے واپس کر دیے جائیں، ہمیں ہمارے نسخے لوٹا دیے جائیں۔ اللہ کے رسول ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تورات کے نسخے ہمیں واپس کر دی جائیں۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور سب سے کہا سامان جمع کرو، اور کہا کہ جتنے بھی تورات کے نسخے ہیں وہ ان کے حوالے کر دو، ان کے حوالے کر دو، اور آپ نے لوٹے ہوئے تورات کے نسخے سب یہودیوں کو واپس کروائے۔ آج انسانیت اسی لیے تو مجبور ہوتی ہے کہ آپ ہمارے مذہب کا احترام نہ کریں، ہم آپ کے مذہب کا احترام نہ کریں میرے بھائیوں۔ اور جب کوئی آدمی مذہب کا مطالعہ نہیں کرتا ہے تو پھر گستاخانہ جملے بولتا ہے، اور پھر میرے بھائیوں بڑے بڑے عجیب قسم کے پاگل لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی گالی دینے میں چوکتے نہیں ہیں، لیکن ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ ایسا کرنے سے مسلمان بے قابو ہو جائیں گے اور موقع مل جائے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بڑے عقل و شعور سے کام کریں۔ یہ موقع بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع ہے۔ آپ کو قدم قدم پر اکسایا جائے گا، آپ کو قدم قدم پر چھیڑا جائے گا، آپ کے مذہب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، آپ کے رسول کو گالی دے کر بھی آپ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ کسی کو اریسٹ کر کے یہ دکھانے کا اریسٹ ہو گئے، نہیں، وہ ساری ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک سیکورٹی دینے کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش، بڑے عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے جو سورج پر تھوکے گا وہ تھوک اسی کے منہ پر آئے گا۔ کیا کسی کے برا بھلا کہہ دینے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ہمارا اسلام تو دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کو گالی مت دو جو غیروں کی، اللہ کے علاوہ جو غیر کی عبادت کرتے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔